अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्ता बिमा तोमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सिलसिलेवार प्रोग्राम में इंशाअल्लाह आज हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो गोशा समझेंगे उसका मौजू है अलल ऐलान, दावत और जिस्मानी तशद्दुद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सूरह हिजर की आयत नंबर 94 में हुक्म दिया, फस्दा बिमा तोमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप डंके की चोट ऐलान कीजिए उसका जिसका आपको हुक्म दिया गया है। इससे पहले आप ज़ाती मुलाकातों के ज़रिए से, ज़ाती राब्तों के ज़रिए से दावत का ये काम कर रहे थे, लेकिन अब आप अलल ऐलान जाकर मजमू में जाकर मुख्तलिफ़ किस्म के चाहे हज के इज्तिमात हों, चाहे मेलों के हवाले से इज्तिमात हों, अब आप जाकर सबके सामने खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान इस हक़ की दावत को फैलाइए, इस हक़ की दावत का प्रचार कीजिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सिलसिला शुरू किया। कुरैश की तरफ से अब ज़रा रद्द अमल भी सख्त हुआ। मुखालफीन को इस बात पर शदीद गुस्सा था कि हमारे नौजवान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं, गोया हमारा मुस्तकबिल हज़रत मुहम्मद की गोद में जा रहा है। फिर ग़ुलाम हमारे हैं लेकिन ईमान ला रहे हैं हज़रत मुहम्मद पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसकी वजह से उनका गुस्सा और उनकी मुखालफत का जोश बढ़ता चला गया। फिर वो ये महसूस कर रहे थे कि जो दावत हज़रत मुहम्मद दे रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावत इनकलाबी नौयत, ये दावत हमारे तमाम जो भी इस वक्त मफादात हैं उनके ऊपर तेशा बनकर गिरेगी। एक मरतबा हज़रत अम्मार बिन यासिर सरदारान कुरैश की महफिल में चले गए और जाकर कहा कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। सरदारान कुरैश को बहुत गुस्सा आया कि इसकी ये जुर्रत कि हमारे दरमियान आकर इसने ये बात कही है। लेकिन अबू सुफियान जो कि बाद में ईमान लाए थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा ठहरो ज़रा मैं इस नौजवान को समझाऊं। और कहा कि ए नौजवान, अगर हमने तमाम माबूदों की नफ़ी कर दी तो फिर हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। ख़ुद सोचो, इस वक्त काबे में पूरे अरब के कबाइल के बुत मौजूद हैं। अगर इन बुतों को हम यहाँ से निकाल दें तो पूरा अरब हमारा दुश्मन हो जाएगा। फिर हमारी जो तिजारत है वो महफूज नहीं रहेगी। इसलिए कि हमारी इसी मजहबी सियादत की वजह से कि हम लोगों के माबूदों के मुतवल्ली हैं, हमारे तिजारती काफ़िले बड़े अमन के साथ लूट मार से बिल्कुल महफूज वो यमन से लेके और शाम तक सफ़र करते रहते हैं। हमें फिर तिजारत की सहूलत मैसर नहीं रहेगी। लोग जो आते हैं सारा साल बुतों पर आके चढ़ावे चढ़ाते हैं, वो चढ़ावे सारे के सारे हमें हासिल होते हैं, हम उन तमाम फ़वाइद से महरूम हो जाएंगे। तो गोया ये एक जो कलमा है, ये कलमा तो हमें बर्बाद कर देगा। सूरह क़सस में ये मज़मून इन अल्फाज में आया, अल्लाह के रसूल से इन काफ़िरों ने कहा, इन नत्तबिउल हुदा मा नुतख़त्तफ़ मिन अर्ज़िना, अगर हमने तुम्हारे साथ इस हिदायत की पैरवी कर ली है मोहम्मद, तो हम ज़मीन में मिटा दिए जाएंगे, तबाह कर दिए जाएंगे। लिहाजा अब भरपूर तशद्दुद शुरू हो गया मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुरैश मक्का की तरफ। पहले 3 साल तक सिर्फ ज़ुबानी कलामी मुखालफत थी, लेकिन अब अगले 3 साल सर 4 नबवी से लेकर 6 नबवी तक अब बड़े भरपूर तशद्दुद, मारपीट, ये इसका सिलसिला, इसका बाज़ार
گرم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی عرصے کے دوران کئی مرتبہ مجروح کیا گیا۔ ایک مرتبہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، ابو جہل سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج فلاں بستی میں ایک اونٹ نہار ہوا ہے، اس کی اوجڑی پڑی ہے، کون ہے جو اوجڑی لا کر محمد پہ ڈال دے؟ اور عقبہ بن ابی معیط جیسا بدبخت اٹھا گیا، جا کے اوجڑی لے کر آیا، اور آپ سجدے میں تھے، آپ پہ اوجڑی ڈال دی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، بخاری میں واقعہ آتا ہے۔ خوب یہ کافر ہنس رہے تھے، ہنس کے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو گھر پہ اطلاع دی، وہ بیچاری آئیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے وہ اوجڑی ہٹائی، اور آپ اس مشکل سے آزاد ہوئے۔ آپ نے کھڑے ہو کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بددعا کی ان بدبختوں کے خلاف کہ اللہ ان سے بدلہ دینا میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تو بدلہ لے ابو جہل سے، عتبہ بن ربیعہ سے، عقبہ بن ابی معیط سے۔ 6 بڑے بڑے بدبخت ہیں جن کا آپ نے نام لیا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ان 6 بدبختوں کو بدر کے دن جہنم واصل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط نہیں، آپ سجدے میں تھے، آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے گلے میں اس طرح چادر ڈال کر کھینچی گئی کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگیں۔ ایک مرتبہ کافر آپ پر ٹوٹ پڑے اور اتنا آپ کو مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ابوبکر صدیق دوڑ کر آئے اور آ کر چیخ کر کہا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ارے تم ایک اللہ کے بندے کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ لوگوں نے ابوبکر صدیق کو بھی مارنا شروع کیا، ان کو بھی زخمی کیا، ان کو بھی بے ہوش کر دیا۔ اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان پر بھی تشدد کا بازار گرم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف تپتی ہوئی دھوپ میں انتہائی سنگلاخ پتھروں پر ننگے بدن گھسیٹتا تھا، اور وہ اللہ کے بندے کہتے تھے احد 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 احد، اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے۔ اسی طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے چٹائی میں ڈالا اور دھواں چھوڑ کر اس طرح سے کر دیا کہ ان کا دم گھٹتا رہا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، نوجوان صحابہ، ان پر بھی تشدد ہوا، ظلم ہوا، دباؤ ڈالا گیا۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک خاتون ام نمارہ اس کے غلام تھے۔ ایسی سنگدل خاتون تھی وہ کہ اس نے ایک مرتبہ کچھ اوباشوں کو لا کر حضرت خباب کو لٹایا۔ پیشے کے اعتبار سے یہ لوہار تھے، بھٹی گرم تھی، اسی بھٹی میں سے انگارے نکالے، وہ انگارے پہلے زمین پر بچھائے اور اس پہ حضرت خباب کو لٹایا، اوپر بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری چربی پگھلی ہے، میرا خون نکلا ہے، جس سے وہ انگارے بجھے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور جا کر ایک مرتبہ فریاد کی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہا کہ خباب تم جلدی مچا رہے ہو، جلدی مچا رہے ہو، عنقریب اللہ کی مدد آئے گی۔ حضر موت سے ثنا تک ایک سوار چلے گا اور اسے سوائے اللہ کے اور کسی کا خوف نہیں ہوگا، ایسا امن و امان ہوگا، تم جلدی بچا رہے ہو۔ تم سے پہلے ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص کو لایا جاتا، زمین میں گاڑا جاتا، اس کے سر پہ آرا رکھا جاتا اور اس کو چیر دیا جاتا، لیکن وہ اللہ کا بندہ توحید پر قائم رہتا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگھیوں سے گورس کھرچ لیا گیا، لیکن اللہ کے بندے توحید پر ڈٹے رہے۔ تم جلدی مچا رہے ہو۔ سورہ عنکبوت میں اللہ نے کہا ان اہل ایمان سے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، انہی آزمائشوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو کہ جھوٹے ہیں۔ لہذا صرف زبانی کلمہ پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی، آزمائش ہوگی، امتحان ہوگا۔ اگر تم آزمائشوں میں ڈٹے رہو گے، ثابت کرو کہ تم سچے مومن ہو، تبھی تو جنت ملے گی۔ اس دوران مسلمانوں کو حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، تم اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ آج کی جدید اصطلاح میں سے کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا۔
لیکن یہ ہے کہ جواب میں کوئی مخالفانہ کارروائی نہ کرنا، اس کی بڑی حکمت ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان، اس کے ذریعے سے کوئی تحریک اپنی قوت کو محفوظ رکھتی ہے۔ ابتدا میں وہ تحریک، اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور اگر وہ تحریک شروع ہی میں وائلنٹ ہو جائے، اگر وہ تحریک شروع ہی میں جواب دینے لگے مخالفت کا اسی انداز سے، تو پھر اہل باطل کو اسے کچلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طریقے پر جب کوئی یہ طرز عمل دیکھتا ہے کہ ایک طرف ایک گروہ دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے اور دوسرا جواب میں کچھ بھی نہیں کر رہا، بلکہ قرآن کا حکم یہ تھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، تو وہ تو برائی کا جواب اچھائی سے دے رہے ہیں، وہ گالی کے بدلے میں سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو جو تیسرا گروہ ہوتا ہے اس کی ہمدردیاں بھی اس مظلوم گروہ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، اور مظلوم گروہ کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ پھر یہ جو گروہ ہے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر کسی گروہ کو اللہ تعالیٰ ابتدا ہی میں حکومت دے دے تو تربیت نہیں ہوتی، تو خطرہ ہوتا ہے۔ حل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، سورہ محمد میں کہا اس کا بھی امکان ہے کہ اگر تمہیں اسی حال میں والی بنا دیا جائے، حاکم بنا دیا جائے، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ پھر تمہاری حکومت اللہ کے لیے نہیں ہوگی، ذاتی مفادات کے لیے ہوگی۔ لیکن تربیت یافتہ قوم جب وہ آزمائش کی بھٹیوں سے گزر کر حکومت حاصل کرتی ہے تو پھر اس میں خدا خوفی ہوتی ہے، پھر وہ اقتدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جاری و ساری کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، اس سے کوئی ذاتی مفادات حاصل نہیں کرتی۔ تو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہ معاملہ بہت زیادہ حد سے بڑھنے لگا، مخالفت کا، تشدد کا، مار پیٹ کا، تو سورہ عنکبوت میں اللہ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ الفاظ آتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 میں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ مزید تفصیل انشاءاللہ سمجھتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک محترم ناظرین، آج ہم سیرت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں اللہ کے رسول کی علی الاعلان دعوت اور مخالفین کی طرف سے تشدد، اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب تشدد حد سے بڑا کفار کا، ہجرت کی اجازت دی، اور سورہ عنکبوت آیت 56 میں فرمایا کہ میری زمین بڑی وسیع ہے، لہٰذا میری عبادت کرو اور اس کے لیے ہجرت کر جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہجرت نہیں کرو گے تو اللہ ہجرت کرا دے گا۔ ہر نفس نے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ تو لہٰذا ہجرت کا حکم آیا، اور مسلمانوں نے 2 مراحل میں ہجرت کی۔ پہلے مرحلے میں جن لوگوں نے ہجرت کی ان کی تعداد آئی ہے 12 مرد اور 4 خواتین۔ پھر دوسرے مرحلے میں جنہوں نے ہجرت کی ان کی تعداد آئی ہے 83 مرد اور 18 خواتین۔ حبشہ جب ہجرت کی ہے تو مشرکین کو چین نہیں آیا کہ کیوں یہ آ کر یہاں پر امن سے رہ رہے ہیں۔ فوری طور پر 2 بہت ذہین باصلاحیت سرداروں کو بھیج دیا گیا قریش کی طرف سے حبشہ شاہ نجاشی کے پاس، اور جا کر انہوں نے شاہ نجاشی کو تحفے دیے، اور اس کے بعد شاہ نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں، ان کو واپس کر دیں۔ شاہ نجاشی نے بلایا اور پوچھا مسلمانوں سے کہ تمہارے کیا تصورات ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ نجاشی کو بتایا کہ ہم بت پرستی کرتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، اور جھوٹ بولتے تھے، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ہمارے درمیان آئے، ہم سے کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، دوسروں کے ساتھ زیادتی چھوڑ دو، سچ بولو، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ایسی پیاری پیاری تعلیمات دی ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات کو ہم نے قبول کیا، ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ شاہ نجاشی نے کہا کہ اگر یہ بات ہے، یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، پھر
حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی کچھ آیات شاہ نجاشی کو سنائیں، اس سے بھی اور ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا، اور انہوں نے قریش کے سرداروں کو منع کر دیا کہ میں ان کو نہیں بھیجوں گا۔ یوں حبشہ میں پھر مسلمانوں کو بہت عمدہ ٹھکانہ میسر آیا۔ دوسری طرف پھر قریش نے کچھ وفود بھیجنے شروع کیا ابو طالب کے پاس۔ پہلے ایک وفد آیا اور آ کر ابو طالب سے کہا کہ ہمیں محمد کے ساتھ نپٹنے دو اور تم درمیان سے ہٹ جاؤ، تمہارا خاندان ان کی حمایت کو ترک کر دے۔ ابو طالب نے کہا کہ ہرگز یہ بات نہیں ہوگی، اور ہمارا خاندان حضرت محمد کا بھرپور ساتھ دے گا۔ اس کے بعد پھر سرداران قریش آئے اور آ کر دھمکی دی ابو طالب کو، اب بہت ہو گیا، لہٰذا اب ہم محمد کے خلاف جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ لہٰذا اس کے بعد انہوں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی کوشش کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل ایک بڑا سا پتھر لے کر گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عین حالت سجدہ میں شہید کرنے کے لیے۔ جیسے ہی بڑھا ایک دم گھبرا کے واپس آ گیا، تو لوگوں نے پوچھا کہ کیوں واپس کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جیسی محمد کی طرف بڑھا، میرے ان کے درمیان ایک بہت بڑا اونٹ آ گیا، اتنا بڑا اونٹ تھا کہ منہ کھولے میری گردن پکڑنے کو تیار تھا، اور میں اس سے بھاگ کر آ گیا ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ اس کے بعد پھر ایک آخری کوشش اور کی قریش نے، اور عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، تم مجھے بہت پسند ہو، میں نہیں چاہتا کہ ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام کریں، لہٰذا میں آج تمہارے سامنے ایک پیشکش لے کر آیا ہوں، تمہیں جتنا مال چاہیے ہم سے لے لو، تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ، تم جس عورت کی طرف اشارہ کرو گے ہم تمہاری اس سے شادی کر دیں گے، لیکن دیکھو محمد اس کام کو چھوڑ دو۔ حضرت محمد نے کہا کہ تم اگر میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھو دوسرے پہ چاند رکھو، میں تب بھی اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، نہ میں تشدد سے اس رائے حق سے ہٹوں گا اور نہ کوئی لالچ مجھے اس رائے حق سے ہٹا سکتی ہے۔ اور سنو دیکھو میری طرف کیا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے وہ سن لو۔ اور پھر سورہ حامیم السجدہ کی کچھ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کو سنائیں، اور عتبہ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ بدقسمتی، تعلق سرداروں سے اور مکے کی سرداری یہ اس کے پاؤں کی بیڑی بن گئی اور ایمان لانے سے محروم رہا۔ اس دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو بہت بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق دونوں مسلمان ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، آپ کے رشتے میں چچا بھی تھے۔ وہ اکثر و بیشتر شہر مکہ سے باہر رہتے تھے، سیر اور شکار ان کے خاص شوق تھے۔ ایک روز آئے تو لونڈی نے بتایا کہ آج بہت ظلم اور زیادتی کی ہے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ۔ ایک دم طیش آ گیا، گئے سرداران قریش کی چوپال میں اور کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور کان کھول کے سن لو کہ اب میں بھی محمد کا ساتھی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بعد میں گھر پہ آئے جوش ٹھنڈا ہوا تو بڑے پریشان ہوئے، مجھے تو پتہ نہیں کہ محمد کی دعوت کیا ہے، اور میں بھرے مجمع میں اعلان کر کے آ گیا ہوں کہ میں محمد کا ساتھی ہوں، چلو جا کے پوچھ لیتا ہوں محمد کی دعوت کیا ہے۔ حضرت محمد کے پاس گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی، فوراً کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد اپنے سارے شوق بھول گئے سیر و سیاحت کے اور شکار کے۔ اب ہر وقت سائے کی طرح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ ہجرت بھی کی، مسجد نبوی کی تعمیر میں بھرپور حصہ لیا، احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، اور احد ہی میں جام شہادت نوش کیا اور سید الشہداء کا لقب پایا۔ دوسرا اہم واقعہ، اہم کامیابی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں داخل ہونے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، اس لیے کہ یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں کہ جو بہت آگے بڑھ کر کام کرنے والی تھیں،
حضرت عمر کے بارے میں اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت عمر کو ایک ہی اشکال تھا، اور وہ یہ تھا کہ محمد نے قبیلہ قریش کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ قبیلہ قریش دو حصوں میں بٹ گیا ہے، کچھ لوگ محمد کے ساتھی ہیں، کچھ محمد کے مخالف ہیں۔ ہمارا اتحاد یہ مجروح ہوا ہے، یہ ان کو قبائلی ایک تعصب تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اپنی بہن حضرت فاطمہ سے، اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید سے، حضرت خباب بن الارت سے جب قرآن مجید سنا اور سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس کے بعد ایمان لانے کی سعادت حاصل کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں ایک صاحب نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ بہن کے پاس آئے، بھائی کے پاس آئے، آ کے ان سے پوچھا کون سا کلام ہے جس پر ایمان لائے ہو، اور جب کلام الہی سنا ہے ایمان لائے۔ اللہ کے رسول کے پاس دار ارقم پہنچے، اور وہاں پر جا کر ہلکا بگوش اسلام ہوئے، اور تمام مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور واقعتاً حضرت عمر پھر اسلام کی حمایت میں، اسلام کی سربلندی میں آگے بڑھ کر نہ صرف کام کرنے والے تھے، بلکہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک مثالی حکمران کا نمونہ ہے۔ ابو جہل میں چونکہ تکبر تھا، اس وجہ سے وہ بد نصیب اللہ کے رسول کی دعا کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہا۔ تکبر بہت بری برائی ہے، بہت بری بیماری ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کے خیر سے، ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر کی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قریش مکہ نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں مسلمانوں کے خلاف کوئی آخری اقدام کرنا ہے، تو لہٰذا ابو طالب نے فوری طور پر خاندان بنی ہاشم، خاندان بنی عبد المطلب، ان دونوں کو جمع کیا، اور سب نے مل کر یہ عہد کیا سوائے ابو لہب کے کہ اگر محمد کے خلاف کوئی اقدام کیا قریش کے بقیہ خاندانوں نے تو ہم محمد کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سیرت حبیب کبریا کے ذیل میں مکی دور کے وسط کے حالات پڑھے، کیسی مخالفت ہوئی، کیسا تشدد ہوا، اور کیسی صحابہ اکرام نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سمجھیں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔